अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं यूनाइटेड नेशंस पायदार तरक्की के मकसद नंबर 7 सस्ती और साफ तवानाई के बारे में बात करूंगा। सबके लिए सस्ती, काबिल एतमाद, मुस्तहकम और जदीद तवानाई तक रसाई हासिल करें। तारीफ और वजाहत। लोगों की फलाह बहबूद के साथ साथ मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए तवानाई तक रसाई एक बहुत अहम सतून है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह इन लोगों के माबैन जो महंगी तवानाई बर्दाश्त कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, खला भी बढ़ रहा है। पायदार तरक्की से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह के पॉलिटिकल फोरम के नुमाइंदे ने बताया कि आलमी सतह पर बिजली तक बेहतर रसाई के बावजूद करीब 1 बिलियन लोग बिजली के बगैर जिंदगी बसर करते हैं और 3 अरब अफराद को खाना पकाने के साफ इंतजामात तक रसाई नहीं है और उन्हें अंदरून खाना फिजाई आलूदगी की खतरनाक सतह का सामना है। इसी वक्त फॉसिल फ्यूल पर इन्हसार करने वाली मईशत हमारी आबो हवा में खतरनाक तब्दीली का सबब बन रही है। आज दुनिया को दरपेश हर बड़े चैलेंज और मौके के लिए तवानाई मरकजी हैसियत रखती है। मिसाल के तौर पर मौसमियाती तब्दीली, खुराक की हिफाजत, सेहत, तालीम, पायदार शहरी निज़ाम, मुलाजमतों और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की तरफ मुआफ़क़त हासिल करना। लिहाजा ये अशद ज़रूरी है कि हम तवानाई के ज़्यादा से ज़्यादा माहौल दोस्त ज़राए की तरफ चलें, जिनसे दुनिया के इंतहाई दूर दराज इलाकों को भी रसाई मुहैया हो सके। तवक्को है कि SDG 7 के असूल से मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में पेरिस मुआहदे को पूरा करने के लिए अमली इकदामात को बेहतर किया जाएगा। तवानाई को 2030 एजेंडा और पेरिस मुआहदे दोनों के दिल की हैसियत हासिल है। पायदार तरक्याती मकसद 7 तवानाई के बारे में पहला आलमगीर हदफ पेश करता है, जिसमें 2030 तक 5 अहदाफ हासिल किए जाएंगे। तवानाई, आबो हवा की तब्दीली और बहुत से दीगर SDG से मुंसलिक है, जिसमें गुर्बत के खात्मे, फूड सिक्योरिटी, सेहत, तालीम, खुशहाली, सनफी मसवात, नौकरियां, नकल हमल, समंदर, पानी और हिफ्ज़ान सेहत और ख़वातीन और नौजवानों को बाख्तियार बनाना शामिल हैं। आलमी पायदार तरक्याती रिपोर्ट 2019 ने ये एक शुरुआती नुक्ते के तौर पर कार्बन से पाक तवानाई की आलमी रसाई की निशानदही की, जो ज़रूरी पैमाने और रफ्तार से पायदार तरक्की की तरफ होने वाली तब्दीलियों के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा वादे की पेशकश करती है। सस्ती, साफ और जदीद तवानाई। एक तवील अरसे से लोग बिजली पैदा करने के लिए कोयले और तेल को बुनियादी तवानाई के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे माहौलियाती नुकसानात को देखकर पूरी दुनिया के ममालिक तवानाई की तैयारी के लिए दूसरे मुतबादिल काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए की तलाश कर रहे हैं, जैसे अलिफ शमसी तवानाई। ये ऐसी तवानाई है जो शमसी ताबकारी से हासिल होती है। ये तवानाई की एक बहुत ही साफ शक्ल है और उसकी कसरत की वजह से इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक्स, मरबूत शमसी तवानाई और शमसी हरारत और कूलिंग जैसी टेक्नोलॉजीज तेजी से इन जगहों पर भी बिजली की फराहमी और सप्लाई कर रही हैं जहां रिवायती ईंधन तक की रसाई नहीं है। बे हवा की तवानाई, एक साफ, आज़ाद, अगरचे वक्फे वक्फे से दस्तयाब तवानाई की शक्ल चलने वाली हवाओं में मौजूद मुतहर्रिक तवानाई को तवानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। विंड फार्म्स जो मुतअद्दिद हवा की इनफरादी टर्बाइन्स पर मुश्तमिल होते हैं, अक्सर तेज हवा वाले मकामात पर नस्ब किए जाते हैं। जीम जियोथर्मल एनर्जी,
زمین کی ذیلی سطح سے آنے والی حرارت کو توانائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیو تھرمل پاور سٹیشنوں اور ہیٹ پمپوں کو گرم چشموں سے جاری ہونے والی حرارت پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ توانائی عام طور پر کسی بھی نقصان دہ اخراج کو پورا پیدا نہیں کرتی ہے اور زمین کی حرارت کی اعلیٰ صلاحیت کی وجہ سے آسانی سے بار بار اس حرارت کے حصول کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ دال پن بجلی یہ وہ توانائی ہے جو بہتے ہوئے پانی کی متحرک توانائی کو حاصل کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ ندیوں میں ٹربائن لگانے سے ہم صاف اور کاربن اخراج سے پاک طریقے سے توانائی پیدا کر سکتے ہیں۔ پن بجلی ہر سال جدید قابل تجدید ذرائع سے سب سے زیادہ توانائی پیدا کرتی ہے۔ زال سمندری لہروں کی طاقت سمندری لہروں کی طاقت بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، اگرچہ عام طور پر اس طریقے کو زیادہ اپنایا نہیں گیا ہے، لیکن توانائی کے صاف اور آسانی سے دستیاب وسائل میں توانائی کی روایتی ذرائع کی جگہ ہر ایک بڑی صلاحیت موجود ہے۔ بایو میس یعنی پودوں یا جانوروں کا فضلہ وغیرہ۔ بایو میس کو جلایا جا سکتا ہے اور براہ راست فائرنگ، شریک فائرنگ، پائرولسز، گیسیفیکیشن اور انیروبک سڑن کے ذریعے توانائی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اڑے اور جبکہ دنیا میں قابل تجدید ذرائع کی طرف رد و بدل شروع ہو چکی ہے، تب بھی یہ دنیا کی توانائی کی کھپت میں سے 18% کے قریب حصہ ڈالتا ہے، جس میں جدید تجدیدی ذرائع سے صرف 10% حصہ آتا ہے۔ پر اسلامی نقطہ نظر، ماحول اور ہماری روح کے مابین لازم و ملزوم وابستگی ہے۔ یہ بہت اچھا ہوگا اگر مسلمان خاص طور پر اور باقی وسیع تر دنیا کے لوگ ماحولیاتی توازن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے ماحول دوست جہاد یعنی نیک کوشش کرنے کے بارے میں قرآن حکیم، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث پاک سے سبق حاصل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور جنت میں آسانی سے داخلے کو یقینی بنانے کے لیے یہ حقیقی جہاد ہوگا، نہ کہ ہم صرف آخرت کی ہی بات کریں۔ اسی طرح ہم ابدی جنت کا موقع ملنے سے پہلے اس زمین ہی پر جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھیں گے۔ پائیدار ترقی اسلام اور مسلمانوں میں کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ قرآن پاک کی 500 سے زیادہ آیات ہیں جو انسان کو ماحول سے متعلق امور اور اس سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثالوں کے علاوہ اللہ رب العزت انسانوں سے بار بار اپنی علامتوں پر غور کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس میں فطرت کے تمام پہلو جیسے درخت، پہاڑ، سمندر، جانور، پرندے، ستارے، سورج اور چاند اور ہمارے اپنے دل شامل ہیں۔ اسلام میں پائیدار ترقی کے امور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآنی تعلیمات کے دائرے میں ہی جانا جاتا ہے۔ قرآن اور سنت دونوں نے ایک واضح فریم ورک مہیا کیا ہے جس کے تحت اس کائنات اور اس کے مضامین سے نمٹنے کے طریقے اور انسانیت کی روحانی اور جسمانی تندرستی کے لیے اللہ کی عبادت یعنی عبادہ کے ادراک اور مجموعی طور پر انسانی معاشرے میں مساوات اور انصاف کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا۔ قرآن مجید میں 750 کے قریب آیات ہمیں سائنس سے متعلق امور، خاص طور پر کائنات، ماحولیات، زراعت اور صنعتی ترقی پر روشنی ڈالنے کے لیے رہنمائی اور بنیادی کردار فراہم کرتی ہیں۔ انسانوں کے پاس کسی بھی دوسرے جاندار سے کہیں زیادہ دنیا کو سیبوٹاج کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہمارے پاس جسمانی دنیا کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے کی صلاحیت بھی ہے۔
اسلام کہتا ہے کہ تمام انسانوں کی روحیں ایک باغ سے آتی ہیں، اور یہ کہ وقت کے آخر میں ہر ایک شخص باغ میں یا آگ میں داخل ہوگا۔ ہم دنیا کو کسی ایسی چیز میں تبدیل کر سکتے ہیں جو گرمی اور لالچ سے بھرپور اور زیادہ تباہ کن ہو، یا ہم اسے کسی ایسی چیز میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں جو پرسکون، باغنما اور خدائی مقصد کی عکاسی کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ اگر قیامت آ جائے اور آپ اپنے ہاتھ میں ایک پودا پکڑے ہوئے ہوں تو اسے لگائیے۔ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ کسی کو کبھی بھی امید سے محروم نہیں ہونا چاہیے، اور زمین کی سلامتی کے لیے اپنی کوششوں کو آخری سرے تک جاری رکھنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ماحول دوست اور ہریالی پیدا کرنے کی عمدہ مثال چھوڑی۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی ماحول دوست کوششوں میں انسانیت کی مدد، خدا کی دیگر مخلوقات کی دیکھ بھال، زمین کی حفاظت، درخت لگانے اور ماحول کی حفاظت میں صرف کی۔ اپنی نوعمری سے ہی وہ درختوں کے تحفظ کی طرف مائل تھے۔ جب وہ صرف 12 سال کے تھے تو وہ اپنے چچا کے ساتھ ملک شام گئے اور راستے میں ایک درخت کے نیچے پناہ لی اور اس کا خیال رکھا۔ آج بھی 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد وہ درخت اردن کے شمالی صحراؤں میں زندہ ہے۔ یہ درخت جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی، سینکڑوں مربع میل خالی پن میں واحد زندہ درخت ہے۔ یہ درختوں کے تحفظ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی نگہداشت کی عادت کو ظاہر کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت لگانے کے خواہش مند ہوتے تھے، اور اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، جو کوئی درخت لگاتا ہے اور پوری توجہ سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی پختگی ہو جائے، اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ احادیث ہمیں اسلام کے ماحول دوست فطرت سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ درخت لگانا اسلام میں غریبوں اور امیروں کے لیے یکساں صدقہ جاریہ ہے۔ جب بھی انسان یا یہاں تک کہ کوئی جانور کسی درخت کے سائے میں پناہ لیتا ہے یا اس کا پھل کھاتا ہے، اس درخت کے لگانے والے کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ قرآن اور ماحولیات۔ قرآن کریم کائنات کے بارے میں مکمل طور پر مربوط نظریہ پیش کرتا ہے، جہاں انسانی روح اور ماحول، دماغ اور مادہ سب شعوری طور پر ایک جاندار کا جز ہیں۔ لہذا قرآن پاک انسان کو متوازن، اعتدال پسندی اور ماحول دوست زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ قرآن آیا 2-60۔ اور بھی کہا، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو پسند نہیں رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی آیا 28-77۔ قرآنی نقطہ نظر سے زمین پر بدعنوانی صرف سیاسی جرائم تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دھوکہ دہی، چوری، عصمت دری، غیر قانونی بینکاری یا دیگر مروجہ بدعنوانی وغیرہ بھی بدعنوانی میں شامل ہیں۔ جنگلات کی کٹائی، زہریلے کچرے کو پھینکنا اور کیڑے مار دوائیوں کا اندھا دھند استعمال بھی زمین پر شدید بدعنوانی کہلائے گا، اور یہ سب بدعنوانیاں اسلامی اقدار کی بے دریغ خلاف ورزی ہیں۔ آج کے صارفیت اور لالچ کے دور میں عوامی اور معاشرتی زندگی کے ہر سطح پر یہ بدعنوانیاں پھیل چکی ہیں،
واقعی یہ پوری نوع انسانی کے لیے سخت تشویش کی بات ہے۔ پائیدار ترقی کا تحفظ۔ اسلامی نقطۂ نظر کے تناظر میں پائیدار ترقی کا تحفظ اللہ کی تخلیق خوبصورتی کو برقرار رکھنے اور اس کے نظم و نسق کے قائم کرنے کے لیے غور و فکر اور کام کرنا اسلامی تعلیمات سے مربوط ہونے کا عمل ہے۔ اس طرح سے ایک ایسی ترقی یا پیش رفت جو ایک بہتر زندگی اور بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے محض مفادات اور منافع بخش مقاصد کی تکمیل کے بغیر پائیدار طریقے سے قائم و دائم اور جاری رہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، افضل ترین اعمال وہ ہیں جو طویل عرصے میں لگاتار انجام دیے جاتے ہیں، خواہ وہ تھوڑے یا چھوٹے ہوں۔ اسلام کسی بھی ترقی کو رد نہیں کرتا، تاہم کسی طرح کی ترقی کو اسلامی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے سے پہلے اس کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ مطابقت کے تمام پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو دنیاوی سرگرمیوں میں بطور کلیدی کھلاڑی اللہ کے حکم کو برقرار رکھنے میں مستقل رہنا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں امن، ہم آہنگی اور استحکام کو فروغ دیتے رہنا ہے۔ خدا کی سفارشات پر عمل پیرا اور اس کے قانون کو نافذ کرنے اور زمین پر اس کے ایماندار ایجنٹوں اور حقیقی نمائندوں کی حیثیت سے اچھا ہونا، شکر گزار اور قابل ستائش بننا انسانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کو اس بات کو لازمی جاننا ہوگا کہ اس زمین پر اللہ کی تخلیق کردہ ہر چیز کا کچھ خاص مقصد اور ضرورت ہے۔ انسان کی ذمہ داری اللہ کے انصاف کے قانون کے مطابق زمین پر حکمرانی یا خدمت کرنا ہے۔ سب لوگ یہ جان لیں کہ تمام انسان اپنی فطرت کے مطابق امن اور ہم آہنگی سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی دوسروں کے ذریعے استحصال، مظلومیت یا ناجائز سلوک کا ہونا پسند نہیں کرتا۔ وہ مطابقت پذیر اور مستقل انصاف الہی کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس ہم آہنگی کے مطابق جو خدا کی باقی تخلیق جیسے کائنات کا نظام اور باقی قدرتی دنیا وغیرہ کی طرح، اسی بنیاد پر انسانوں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہم وطن یا ہم عصر آدمی کو ایک کھلا اور مددگار معاشی نظام تشکیل دینے کی طرف مدد کریں جو امیر اور طاقتور معاشرے کے غلط استعمال سے پاک ہو۔ دوسرے لفظوں میں پائیدار زندگی کا دار و مدار اللہ کی تخلیق کی فطری مثال، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اور دنیا میں ہم آہنگی سے زندگی بسر کرنے کے لیے فطرہ پر مبنی ہونا چاہیے۔ مدرجہ ذیل آیت نے انسانوں کو واضح طور پر ہدایت کی ہے جو ماحول کے مناسب مقصد کے لیے استعمال کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور ہم نے مدینے کی طرف اس کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اور اگر تم تصدیق کرو۔ قرآن پاک آیہ نمبر 7-85۔ پائیدار ترقی کے بارے میں اسلام کا جواب ہدایت الہی پر مبنی ہے۔ ان اعمال اور کردار کے درمیان مضبوط تعلق ہے۔ الف، عقیدہ، اللہ پر یقین۔ بے، عبادہ، اللہ کے حکم کی تعمیل۔ جیم، اخلاق اور احسان یعنی کامل عبادت۔ لہٰذا ان تصورات کو انسانی زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے بیداری پروگراموں کا تسلسل جاری رکھیں تاکہ لوگوں کو ماحولیاتی مسائل سے متعلق بنیادی قرآنی تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکے۔
وسیع تناظر میں شہادہ، شکر، صبر، عدل، توکل اور معرفہ جیسے تصورات کو مکمل طور پر سمجھنے اور استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر ایک اپنے آس پاس کے ماحول کے بارے میں خود کو جواب دے اور ذمہ دار محسوس کرے۔ لہذا فرد کی مذہبی شعور اور اس کی روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق کے مطالعہ پر بہت تحقیق کی جانی چاہیے۔ یکساں ماحولیاتی خدشات کے حامل اور مذہبی حدود کے پار افراد، تنظیم اور اداروں کے ساتھ مستقل تعاون یہ فضیلت کو فروغ دینے کے لیے باہمی تعاون کے قرآنی اصول کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور خطا میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ قرآن آیت نمبر 2-5۔ آخر میں اور سب سے اہم، ہمیں اپنے آپ کو پائیدار ترقی کے ضابطہ اخلاق کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ SDG 7 کے یونائٹڈ نیشنز کے اہداف 2030 تک یہ اہداف مکمل کرنے کا ارادہ ہے۔ سستی، قابل اعتماد اور جدید توانائی کی خدمات تک عالمی رسائی کو یقینی بنائیں۔ عالمی توانائی کے اختلاط میں قابل تجدید توانائی کا حصہ کافی حد تک بڑھائیں۔ توانائی کی کارکردگی میں بہتری کی عالمی شرح کو دونا کریں۔ قابل تجدید توانائی اور توانائی کی کارکردگی اور جدید اور صاف ستھری فاسل ایندھن سمیت صاف توانائی کی تحقیق اور ٹیکنالوجی تک رسائی کی سہولت کے بین الاقوامی تعاون کو بڑھانا اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے اور صاف توانائی کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا۔ ترقی پذیر ممالک میں، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک، چھوٹے جزیرے جیسے ترقی پذیر ممالک اور زمین سے بند ترقی پذیر ممالک میں ان کے تعاون کے پروگراموں کے مطابق جدید اور پائیدار توانائی کی خدمات کی فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر اور اپ گریڈ ٹیکنالوجی کو بڑھانا۔ موجودہ صورتحال کووڈ-19 بحران سے بحالی کے لیے ممالک کی کوششوں میں توانائی بھی مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے، جس سے وہ بہتر، مضبوط اور زیادہ قابو رکھنے والے بنے ہیں۔ کووڈ-19 جیسی وبائی مرض سے لڑنے کے لیے توانائی کی معیاری خدمات ضروری ہیں، جن میں صحت کی سہولیات کو مضبوط بنانا اور دواؤں کو ٹھنڈا رکھنا، ہاتھ دھونے کے لیے صاف پانی کی فراہمی اور لوگوں سے رابطہ قائم کرنے، معلومات کا تبادلہ کرنے اور معاشرتی فاصلے کے دوران تعلیم کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مواصلاتی خدمات کو مضبوطی فراہم کرنا شامل ہے۔ ایک ہی وقت میں قومی بحالی کی کوششوں کی ترجیحات پر منحصر کووڈ-19 کا بحران SDG 7 کی پیش رفت پر سنگین سست روی کا سبب بن سکتا ہے۔ پائیدار توانائی کے حل میں سرمایہ کاری میں اضافہ ممالک کو کووڈ-19 کی وبائی مرض کا جواب دینے میں مددگار ثابت ہوگا، جبکہ سرسبز روزگار کے مواقع پیدا کرنے، خواتین کو بااختیار بنانے، گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے اور دیگر SDG کو آگے بڑھانے میں بھی مدد ملے گی۔ فوری کارروائی کے بغیر دنیا SDG 7 کے حصول سے محروم ہو جائے گی۔ بہت سارے ممالک میں ٹھوس کوششیں بشمول آف گرڈ انرجی سسٹم کے ذریعے بجلی کی رسائی کو بڑھا رہی ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت تقریباً 800 ملین افراد کو بجلی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ تقریباً 3 ارب افراد کھانا پکانے کے صاف انتظام کے بغیر رہتے ہیں، جو سالانہ لاکھوں قبل از وقت اموات کا سبب بنتے ہیں۔ اس سے خواتین غیر متناسب طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ اگرچہ توقع کی جا رہی ہے کہ کووڈ-19 کے جھٹکے کے باوجود قابل تجدید ذرائع میں سرمایہ کاری
فوسل ایندھن کے بجلی گھروں سے وسیع مارجن سے بڑھ جائے گی، لیکن قابل تجدید سسٹمز کی تعیناتی خاص طور پر ٹرانسپورٹ، صنعت، حرارتی اور کولنگ کے نظاموں میں ابھی تک پسماندگی ہے۔ عالمی ہدف کو پورا کرنے کے لیے عالمی توانائی کی بچت میں بہتری میں نمایاں اضافہ کرنا چاہیے۔ دریں اثنا توانائی سے متعلقہ سرگرمیاں عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا 2/3 سے زیادہ حصے کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں منصفانہ اور مساوی طور پر توانائی کی ماحول دوست منتقلی بشمول کوئلہ اور فاسل ایندھن کی رعایت کو ختم کرنے کو تیز تر کرنا چاہیے۔ یہ پیش رفت بھی بڑی حد تک ناہموار رہی ہے۔ افریقہ اور جنوبی ایشیا خصوصاً دیہی علاقوں میں توانائی کی غربت بہت زیادہ ہے۔ بہت سے ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک، زمینی طور پر بند ترقی پذیر ممالک اور چھوٹے جزیروں میں ترقی پذیر ممالک میں سرمایہ کاری کافی حد تک کم رہی ہے۔ SDG 7 کے لیے مجموعی طور پر مالی اعانت عالمی سطح پر 3 گنا تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ان کمزور ممالک پر خصوصی توجہ کے ساتھ یہ یقینی بنایا جائے کہ کوئی پیچھے نہ رہے۔ ان کوتاہیوں کے باوجود SDG 7 کے اہداف کو اب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ موجودہ کوششوں میں نمایاں تیزی لائی جائے۔ اس کے حصول کے لیے مضبوط سیاسی نیت، سرمایہ کاری کی سطح میں اضافہ اور کثیر الحصہ شراکت داروں کی شراکت کی ضرورت ہوگی۔ تمام شراکت داروں کو 2030 ایجنڈا اور پیرس معاہدے کی حمایت میں عالمی توانائی تک رسائی حاصل کرنے اور صاف توانائی کی منتقلی کو تیز کرنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مربوط مستقبل کے اعمال 2021 میں توانائی کے بارے میں اعلیٰ سطح پر بات چیت۔ جنرل اسمبلی کی قرارداد 74/225 کے مطابق سیکریٹری جنرل نیو یارک میں ستمبر 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے دوران ایک چوٹی کی سطح پر توانائی کے بارے میں پائیدار ترقی کے 2030 ایجنڈا اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پیرس معاہدے کے لیے ایک ہائی لیول ڈائیلاگ طلب کریں گے تاکہ SDG 7 کے عمل کو تیز تر کیا جا سکے۔ یہ مکالمہ 1981 میں نیروبی میں منعقدہ توانائی کے نئے اور قابل تجدید ذرائع کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بعد جنرل اسمبلی کے زیر اہتمام توانائی کے بارے میں SDG کو قابل عمل بنانے اور پیرس معاہدے کے نفاذ میں معاونت کے ایکشن کے لیے پہلے جامع عالمی اجتماع کی نمائندگی کرتا ہے۔ جنرل اسمبلی نے اپنی قرارداد 74/225 کے ذریعے سیکریٹری جنرل کو اقوام متحدہ کے متعلقہ نظامی اداروں کے تعاون سے 2021 میں توانائی سے متعلقہ پائیدار ترقی کے لیے 2030 ایجنڈا کے اہداف اور اہداف کے نفاذ کو فروغ دینے کے لیے یہ اعلیٰ سطحی بات چیت کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس بڑے ہدف کی تائید کئی اور مقاصد کے ذریعے ہوگی، جس میں یہ شامل ہیں: SDG 7 کے حصول کے لیے سیاسی عزم کو مضبوط بنائیں۔ پائیدار غیر کاربن والے توانائی کے حل کے ذریعے کووڈ-19 وبائی مرض سے سبز بحالی کو فروغ دیں۔ متعدد سٹیک ہولڈرز کی شراکت داری اور تمام سٹیک ہولڈرز کی رضاکارانہ وابستگی کو اور بڑھاوا دیں۔ دیگر SDGs کو آگے بڑھانے کے لیے انرجی کا فائدہ اٹھائیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تمام ضروری اجزاء کی شراکت کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے سمیت SDG 7 کے اہداف کو بڑھانے کے لیے فائنانس، سرمایہ کاری، جدت، نئی ٹیکنالوجیز، صلاحیت سازی اور معیاری اعداد و شمار کے ذریعے بڑھاوا دیں۔ ٹرانسپورٹ، سمندری بایو ڈائیورسٹی یا جیو ویودتا،
صنعتی صنفی مساوات، فوڈ سسٹم اور آب و ہوا میں تبدیلی سمیت بڑے بین السرکاری عملوں کے ساتھ ہم آہنگی کو تقویت دیں۔ توانائی سے متعلقہ امور پر اقوام متحدہ کے تعاون اور خدمات کی فراہمی کو ہر سطح پر تیز کریں۔ توانائی سے متعلق اعلیٰ سطح کے ڈائیلاگ میں خواہش کو بڑھانے اور کارروائی کو تیز کرنے کے لیے ان 5 وسیع موضوعات پر توجہ دی جائے گی۔ اے، توانائی تک رسائی۔ بی، توانائی کی تبدیلی۔ سی، دیگر ایس ڈی جیز کو پار کرنے کے موضوعات کو آگے بڑھانے کی اہلیت کی تعمیر اور اعداد و شمار۔ ای، خزانہ اور سرمایہ کاری۔ یہ توقع کی جا رہی ہے اوپر بتائے گئے ہر ایک تھیم کے لیے ارکان ممالک کے عالمی چیمپئن ہوں گے تاکہ وکالت کی کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے، جو سب کے لیے پائیدار توانائی کے حصول کے مقصد پر سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اعلیٰ سطحی عالمی چیمپئن سے متعلق تفصیلاتی مکالمہ یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً مہیا کیا جائیں گی۔ ہر تھیم کے تحت کچھ بڑی ترجیحی ٹریکوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ہر ٹریک کی حمایت کثیر التحقیق ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کرے گا۔ یہ گروپ ممبر ممالک اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو ان راستوں پر ٹھوس بات چیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ہائی لیول ڈائیلاگ کی تیاریوں میں شامل ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔ اقوام متحدہ کا انرجی کا آفس متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں اور کثیر الجہتی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اہم راستوں کی نشاندہی کرنے اور تکنیکی ورکنگ گروپس کی سہولت کے لیے تکنیکی کوآرڈینیشن سپورٹ فراہم کرے گی۔ ٹیکنیکل ورکنگ گروپس کے لیے طریقوں کو اقوام متحدہ کے توانائی کے محکمے کے تعاون سے تیار کیا جائے گا اور یو این او کے مکالمے کی ویب سائٹ پر مناسب وقت پر دستیاب کیا جائے گا۔ نتائج: ڈائیلاگ کا ایک بڑا نتیجہ آگے بڑھنے والا بیان ہوگا جس میں ایس ڈی جی 7 اور آب و ہوا کی کارروائیوں کی فراہمی کے لیے دہائی کے عمل کی حمایت میں ایس ڈی جی 7 پر عمل درآمد کو مزید تیز کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور دیا جائے گا۔ یہ بیان کوئی مذاکراتی دستاویز نہیں ہوگا۔ مکالمے کے دوران ہونے والی گفتگو کی بنیاد پر مکالمے کی ایک جامع رپورٹ مرتب کی جائے گی اور تیاری کے عمل اور متعلقہ پس منظر کے مواد سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ محکمہ توانائی کے تعاون سے انرجی رابطوں کی شکل میں رکن ممالک سے رضاکارانہ وعدوں کو مزید وسعت دینے کی کوشش کی جائے گی، جس میں کلیدی نتائج، سنگ میل اور عمل درآمد کی ٹائم لائن کو 2030 تک واضح ٹریکنگ فریم ورک کے ساتھ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، سب نیشنل اتھارٹیز اور دیگر ادارکاروں کو بھی ان کے اپنے انرجی رابطے کے تحت رضاکارانہ وعدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ نئے متعدد سٹیک ہولڈرز کی شراکت داری اور رضاکارانہ وعدوں کو متحرک اور لانچ کیا جائے گا۔ یہ موجودہ کوششوں بشمول ایس ڈی جی ایکسلریشن ایکشنز اور 2019 موسمیاتی ایکشن سمٹ کی پیروی کے عمل کو بطور متعلقہ کی تکمیل کرے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کے نتائج آئندہ بین الحکومتی عوامل سے آگاہ کریں گے، جس میں ایس ڈی جی ایس، ایچ ایل پی ایف اعلیٰ سطحی پولیٹیکل فورم اور یو این ایف سی 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 اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تبدیلی پر فریم ورک کنونشن کانفرنسوں بشمول عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ کانفرنس، اقوام متحدہ کی سمندری کانفرنس، بائیو ڈائیورسٹی یا جیوویدتا سمٹ، فوڈ سسٹمز سمٹ، صنعتی مساوات، صنفی مساوات جیسے متعلقہ اقدامات کی پیروی کے لیے عمل کی دہائی میں شامل ہیں۔ تنظیمی عمل: سربراہی سطح پر توانائی سے متعلق اعلیٰ سطح کے مکالمے۔ یہ ڈائیلاگ
ستمبر 2021 میں نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے دوران ایک دن تک کی مدت کے لیے ایک سمٹ کی سطح پر منعقد ہوگا۔ یہ ڈائیلاگ ممبر ممالک اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے عالمی رہنماؤں کو تمام خطوں اور تمام شعبوں سے اہم ممکنہ سطح پر اکٹھا کرے گا۔ یہاں اس آج کی پریزنٹیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری بات سنتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور اس یوٹیوب چینل کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو وہ سب کچھ عنایت کرے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ آمین۔ والسلام، اور آئندہ ملاقات تک اللہ حافظ۔